वही चंद मिनट सोचता रहा और फिर बोला, जीपें तो हमारे पास 7-8 हैं और चंद घंटों में उन पर खाकी रंग करके और उन पर पुलिस लिखवा कर उन्हें पुलिस जीपों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाजी साहब का तमाम असलहा मेरे एक असिस्टेंट की तहवील में है। उससे स्टेन गने और गोलियां लेना मेरे लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं। पुलिस की सिली सिलाई वर्दियां बाजार में मिलती हैं। मैं ये वर्दियां और रैंक के निशान 2 घंटे में खरीद लूंगा। बाकी रहा टेलीफोन, तो मेरे घर के एक अलहदा टेलीफोन है जिसके नंबर का सिर्फ हाजी साहब और मेरे एक असिस्टेंट के सिवा किसी को इल्म नहीं। मसला 3 स्याह कारों का है। बम्बई में दर्जनों रेंट ए कार वाले हैं। उनसे 3 स्याह एम्बेसडर गाड़ियां मिल सकती हैं, लेकिन वो अपने ड्राइवरों के साथ गाड़ियां देते हैं। मैं ड्राइवरों के साथ गाड़ियां ले लूंगा और गाड़ियां अपने एक दोस्त के घर ले जाकर ड्राइवरों को चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर 5-6 घंटे के लिए बेहोश कर दिया जाएगा और गाड़ियों की नंबर प्लेटें भी बदल दी जाएंगी। आप वर्दियों और जूतों का नाप दें ताकि मैं अपने जिम्मे काम का आगाज करूं। मेरे कहने पर वहीद ने बम्बे गैराज में फोन मिलाया और मैंने कैसर को फोन पर बुलवा कर कहा कि अपने और अपने साथियों, तीनों फौजियों, नंबर 2 और उसके साथियों और रजी के नामों के साथ उन सब के पैंट, कमीज और जूते के नाप लिख कर रखे और वहीद को दे जो आज किसी वक्त उसके पास आएगा। हम जोहो के बंगले से एक साथ निकले। हमारी गाड़ी में मुहाफिज और ड्राइवर भी था। वहीद ने रास्ते में उतरकर टैक्सी पकड़ी और मैं मालाबार वाले बंगले में चला आया। इस दौरान मैंने अपने मंसूबे को काबिल अमल बनाने के लिए आखिरी टच दे दिए थे। भारत की मरकजी हुकूमत में एक ICS मोना सिख केवल सिंह वजारत खारजा में सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर होकर मुशीर खारजा की हैसियत से अहम जिम्मेदारियां अदा कर रहा था। ये सिख तकसीम हिंद से कबल रावलपिंडी में कमिश्नर था और मैंने उसका स्वांग भरकर खोखले तक पहुंचने का प्रोग्राम बनाया था। शाम ढले वहीद मालाबार के बंगले पर आया। मैं उस वक्त हाजी मस्तान के साथ बैठा गपबाजी कर रहा था। वहीद ने मुझे इशारा किया और थोड़ी देर बाद मैं हाजी मस्तान से बम्बई घूमने की इजाज़त लेकर वहीद के हमरा मुहाफिजों वाली गाड़ी में मैरियन ड्राइव की तरफ चल पड़ा। हम हिल टॉप होटल के रेस्टोरेंट में जा बैठे। वहीद ने मुझे बताया कि उसने वर्दियों और जूतों के नाप ले लिए हैं। मैंने उससे कहा कि फौजी ICO के लिए इंस्पेक्टर और उसके एक सिपाही के लिए सब इंस्पेक्टर और बाकी सब के लिए सिपाही की वर्दियां और जूते खरीद ले। वहीद ने मुझे बताया कि 3 एम्बेसडर स्याह गाड़ियों का भी उसने इंतजाम कर लिया है और कल 3 बजे वो उन्हें लेकर अपने दोस्त के घर पहुंच जाएगा। हाजी मस्तान की 2 जीपों को आज रात खाकी रंग करके उन्हें पुलिस की जीपें बना दिया जाएगा और सब गाड़ियों की नंबर प्लेटें भी बदल दी जाएंगी। गाड़ियों के ड्राइवरों को बेहोश करने के लिए उसने खासी मिकदार में बेहोशी की दवा और क्लोरोफार्म भी ले ली है और स्टीन गने भी वो रात को असलहा खाने से निकलवाएगा। वहीद ने मुझे ये भी बताया कि बड़ी मुश्किल से उसने यूसुफ पटेल के एक खास मोतमद से घोकले का डायरेक्ट फोन के 2 नंबर भी हासिल किए हैं और कल कबल अज दोपहर उसने अपनी बीवी बच्चों को अपने ससुराल जाने का कह दिया है, इसलिए उसका खाली घर होगा। हमने ये प्रोग्राम सेट किया कि कल 2 बजे बाद दोपहर मेरे तमाम साथी टैक्सियों में वहीद के घर पहुंचेंगे। 3 बजे तीनों स्याह गाड़ियां उसके दोस्त के घर पहुंचेंगी और उनके ड्राइवरों को वहीं बेहोश कर दिया जाएगा। दोनों जीपें 2 बजे वहीद के घर पहुंच जाएंगी और उनके ड्राइवरों को रुखसत कर दिया जाएगा। मेरे 3 साथी वहीद के दोस्त के घर जाकर तीनों गाड़ियां ले आएंगे और वहीद के घर पर ही वर्दियां पहनेंगे। उसके आगे क्या कुछ करना था वहीद को सिवाय इसके कुछ इल्म न था कि हमारा ये मिशन घोखले को खत्म करने का है। हिल टॉप होटल के रेस्टोरेंट से हम बम्बई गैराज आए। मैंने तमाम साथियों को मिशन की तफसीलात बताकर नंबर 2 और उसके एक साथी की ड्यूटी मैन गेट के पहरेदारों को काबू करने पर लगाई। कैसर ने मेरे असिस्टेंट के तौर पर मेरे हमरा और तीनों फौजियों को हमारे हिफाजती गार्ड के तौर पर हमारे करीब रहकर मुझे और इर्द गिर्द के मुहाफिजों को कवर करना था और कैसर के साथियों ने अकबी हिस्से और रजी ने रिहायशी मंजिल की गैलरी से मुहाफिजों को कवर करना था। मेरा सब थाइयों के लिए यह जनरल ऑर्डर था कि मुसल्ला मुहाफिजों से असलहा छीन लिया जाए और अगर कोई मुजाहमत करे तो उस पर गोली चला दी जाए। घोगले के मुहाफिजों का असलहा भी मेरे साथियों के काम आ सकता था, लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन था जब हम एक बार मैन गेट के अंदर दाखिल हो जाएं और मेरे साथी घोगले के पहरेदारों पर
ان کی بے خبری میں حملہ آور ہوں۔ میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو 3 بار ان کی تعیناتی کی جگہیں سمجھا کر انہیں اچھی طرح سے ذہن نشیں کروا دی۔ میں نے انہیں یہ بھی تنبیہ کی کہ گوگلے کے پہرے داروں پر صرف اس وقت قابو پانے کی کوشش کی جائے جب آئی سی او انہیں سگنل دے، کیونکہ یہ کام قبل از وقت کرنے سے گوگلے اتنے بڑے گھر میں خفیہ جگہوں میں غائب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کوئی ہم شکل میرے سامنے آئے۔ لہٰذا میرا اطمینان ہوتے ہی کیسر آئی سی او کو بتائے گا اور آئی سی او باقی ساتھیوں کو سگنل دے گا، تبھی وہ اپنی کارروائی کریں۔ اس سے پہلے وہ لان میں پہرے داروں کے قریب رہیں اور عقبی حصے میں بھی سگنل ملنے کے بعد جائیں۔ یہ تمام ہدایات دے کر میں مالابار ہلز والے بنگلے میں چلا گیا۔ حاجی مستان گزشتہ 2 روز سے میرے خلاف معمول زیادہ وقت بنگلے سے باہر رہنے کو نوٹ کر چکا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر میں اتنا وقت کہاں گزارتا ہوں اور اکثر اسے بتائے بغیر ہی چلا جاتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے کہا، میں تمہارے خلاف ایک سازش کر رہا ہوں اور اسی میں دن کا بیشتر وقت باہر گزرتا ہے۔ مستان کہنے لگا، سازش کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس اسلحہ ہے اور میں خالی ہاتھ ہوں۔ مجھ پر بے شک گولی چلا کر مجھے ہلاک کر دو، مرتے وقت مجھے اتنا تو اطمینان ہوگا کہ ایک بہادر دوست کے ہاتھوں مر رہا ہوں، کسی مکار اور بزدل دشمن کے ہاتھوں نہیں۔ میں نے بڑھ کر مستان کو گلے لگا لیا اور کہا، مستان، دراصل بات یہ ہے کہ میں 2-3 روز میں واپس جانا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ جانے سے پہلے چند ان کانٹوں کو سمیٹ لوں جن کی چبھن کا درد یہاں کے سارے مسلمان محسوس کر رہے ہیں۔ میری بات کی تہ کو نہ سمجھتے ہوئے بھی مستان کہنے لگا، تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ میرے آدمی اور میں اپنے تمام وسائل کے ساتھ تمہارے ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ میں نے پھر بات کو ٹالتے ہوئے کہا، مستان، کیا تم مجھے اپنا ساتھی نہیں سمجھتے ہو؟ میں اور میرے تمام ساتھی تمہارے وسائل کی وجہ سے یہاں بے خوف و خطر رہتے اور گھومتے پھرتے ہیں۔ بہرحال اگر تم بہت ہی اصرار کرتے ہو تو انشاءاللہ کل رات تمہیں تفصیلاً سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ اس مشق کو میں نے ہر صورت میں انجام دینے کا تہیہ کیا ہوا ہے، اور اگر تم نے اس پر اعتراض کیا تو میں بڑے مخمصے میں پڑ جاؤں گا۔ اس رات کافی دیر تک میں اور حاجی مستان بمبئی کے زیر زمین کام کرنے والوں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ میں گوگلے کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ بھی چاہتا تھا کہ مستان کو گوگلے میں میری اتنی زیادہ دلچسپی کے باعث میرے اصل عزائم اور کل کے مشن کے متعلق کوئی شک نہ پڑ جائے۔ میں نے اسے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اسلحے کے کلکتہ میں ہونے کا کہہ کر اس بارے میں خاصا مطمئن تو کر دیا تھا کہ ہم اگر چاہیں بھی تو بغیر معقول اسلحے کے گوگلے سے کیوں کر بھیڑ سکتے ہیں، اور مستان سے بھی میں نے ایک پسٹل کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار نہیں لیا تھا۔ اسے یہ کہہ کر گفتگو کا رخ یہاں کے زیر زمین کام کرنے والوں کی طرف موڑا تھا کہ یہاں کے مختلف گروہوں کے متعلق میں اس لیے زیادہ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان میں میرے محکمے نے مجھے بتایا تھا کہ بھارت کے بعض اسمگلروں کے پاکستانی اسمگلروں سے خفیہ رابطے ہیں، اور پاکستان کے ذریعے یہ اسمگلر افغانستان میں بنی ہوئی منشیات بھارت کو سپلائی کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے خفیہ رابطوں والے ان اسمگلروں میں سے بعض تو صرف کاروباری حد تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن چند کے متعلق ٹھوس شواہد ملے ہیں کہ وہ پاکستانی اسمگلروں کے ذریعے پاکستان کے دفاعی تیاریوں اور خصوصاً ایٹمی پلانٹ کے متعلق معلومات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان بھارتی اسمگلروں کو بھارتی حکومت اور سول اور فوجی خفیہ ایجنسیوں خصوصاً ڈی ایم آئی اور انٹیلیجنس کور کی پشت پناہی حاصل ہے، اسی لیے میں ان کے متعلق سوالات پوچھ رہا ہوں۔ حاجی مستان، جو بڑی دلچسپی اور غور سے میری باتیں سن رہا تھا، کہنے لگا، میں تو سمجھا تھا کہ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا اپنے محکمے سے واسطہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں نے اس موضوع پر تم سے کوئی بات نہیں کی۔ مستان بھائی، چھٹتی نہیں یہ کافر منہ سے لگی ہوئی کے مطابق ظاہری تعلق ختم ہونے کے بعد بھی ان سے واسطہ ختم نہیں ہوتا۔ جس طرح وطن سے دور رہ کر بھی وطن کی محبت اور بھلائی کے جذبات ختم نہیں ہوتے، بالکل ویسے ہی اس محکمے سے علیحدہ ہو کر بھی اس کے لیے کوئی مفید کام معلومات پہنچانے سے باز نہیں رہا جا سکتا، اور یہ محکمہ بھی اپنے سابق ملازمین کی خدمات کو نہ تو کبھی فراموش کرتا ہے اور نہ ہی ان کی حاصل کردہ معلومات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے۔
تمہیں یقیناً علم ہوگا کہ اس محکمے میں تنخواہ اتنی کم ملتی ہے کہ کوئی بھی انسان محض تنخواہ کے لالچ میں اس میں شامل نہیں ہوتا۔ حب الوطنی اور ملک و قوم سے محبت کے جذبات رکھنے والے ہی کسی مادی لالچ کے بغیر اس محکمے کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اس لیے سبکدوش ہونے والے ملازمین اور اس محکمے میں وطن کی محبت کا جذبہ ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط رابطہ بنائے رکھتا ہے، کیونکہ دونوں کا اول و آخر مقصد وطن پرستی اور ملک و ملت کی بھلائی ہے۔ میری باتیں سن کر مستان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ بکھرے ہوئے واقعات کو یکجا کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد وہ سوچ کے سمندر سے باہر نکلا اور بولا، یہاں پر میمن کمیونٹی کا ایک گروہ بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے۔ میمن بنیادی طور پر تجارت کرتے اور کاروباری لوگ ہیں۔ بمبئی کے کاروباری ہندوؤں کو اگر کوئی زچ کر رہا ہے تو وہ میمن، بورے اور گجراتی مسلمان ہیں۔ یہ امن پسند اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والے ہیں، لیکن ہندوؤں کی چیرہ دستیوں سے جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو ان کا ایک گروہ مکمل تیاری کے ساتھ پوری طرح مسلح ہو کر ہندو سازشوں کے سامنے خم ٹھوک کر سامنے آ گیا۔ وسائل اور بھرپور مالی امداد ان کاروباری طبقے نے مہیا کی۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ایک شریف انسان جب تنگ آ کر غنڈہ گردی پر اتر آئے تو اس سے زیادہ خطرناک اور کوئی نہیں ہوتا، اور جب کاروباری لوگ اپنے کاروباری داؤ پیچ کے تجربات کو زیر زمین کاموں میں استعمال کرنے لگے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میمن پاکستان کے بے حد خیر خواہ ہیں اور ان کے پاس ان پاکستانی اور بھارتی اسمگلروں کے متعلق مفصل معلومات ہیں جو پاکستان کے دفاعی اور سلامتی کے رازوں کو خریدتے اور بیچتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں ایک دو روز میں ہی اس گروہ کے لیڈر سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ تمہارے متعلق میرے اطمینان دلانے پر کہ تم ایک محب وطن پاکستانی ہو اور تمہارے گزشتہ کارنامے بیان کر کے مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ان پاکستانی دشمن گروہوں کے متعلق مفصل معلومات دیں گے جو بظاہر پاکستانی ہیں اور اندرونی طور پر پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں مشغول ہیں۔ تمہارے خیال میں کیا گوگلے بھی ان میں سے ایک ہے جو پاکستانی دفاعی راز خریدتا ہے؟ میرے اس سوال کا مستان نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا، یقیناً، ورنہ بھارتی حکومت اور خفیہ ایجنسیوں کی معاونت اسے کیسے حاصل ہوتی؟ میمن گروہ بھی گوگلے کی پاکستان دشمن سرگرمیوں سے بخوبی واقف ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر کاروباری لوگ جس طرح کاروبار میں نفع نقصان کا پہلے پوری طرح اندازہ کر کے کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ویسے ہی گوگلے کے خلاف انہوں نے ابھی تک اس لیے ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ اپنے اٹیمپٹ میں کامیاب نہ ہوئے تو اس کا خمیازہ ان کی ساری کمیونٹی کو بھگتنا پڑے گا اور بھارت کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ شاید وہ ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ گوگلے کے خلاف اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ رات کو خاصی دیر تک حاجی مستان سے اس موضوع پر باتیں کرنے کے بعد میں اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد میں نے باری تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ ہمیں آج کے مشن میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ گوگلے نہ صرف حاجی مستان کا دشمن تھا بلکہ پاکستان کے خلاف خطرناک سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا، اور اس کا خاتمہ کرنے میں اب حاجی مستان سے میری دوستی اور اس کے احسانوں کا بدلہ چکانے کی خواہش کے علاوہ ایک پاکستان دشمن کو جہنم واصل کرنے کا جذبہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پر میں اکیلا تھا۔ حاجی مستان کے متعلق معلوم ہوا کہ اسے فلو اور بخار ہو گیا ہے، لہٰذا آج وہ ناشتے میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ میں بمبئی گیراج جانے کا سوچ رہا تھا کہ وحید آ گیا اور اس نے بتایا کہ اس کے ذمے اب تک جو کام تھے وہ ہو چکے ہیں۔ 2 جیپوں کو خاکی رنگ کر کے پولیس کی جیپیں بنا دیا گیا ہے اور میرے ساتھیوں کو ان کی وردیاں بھی پہنا دی گئی ہیں، اور 3 پرائیویٹ سیاہ گاڑیاں بھی مقررہ وقت پر ان کے دوست کے گھر پر پہنچ جائیں گی۔ میں نے وحید کو ان اخراجات کے لیے روپیہ دینا چاہا تو اس نے کہا اس نے سب کی ادائیگی کر دی ہے اور تمام اخراجات کی تفصیل لکھ کر وہ رات کو مجھے دے گا۔ وحید کے ساتھ ہی میں بمبئی گیرج گیا اور ساتھیوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور انہیں آخری ہدایات دے کر وحید کے ہمراہ اس کے گھر چلا گیا۔ بمبئی کی آب و ہوا کے مطابق میں عام طور پر صرف پینٹ اور قمیض پہنتا تھا۔ آج صبح میں نے اپنا ایک عمدہ سفاری سوٹ پریس کروایا اور اب وہی پہنے ہوئے تھا۔ مجھے کیول سنگھ کے بحروپ میں جانے کے لیے ایسے کپڑے پہننا لازمی تھا۔ 2 بجے بعد دوپہر میں نے وحید کے گھر سے گوگلے ایک ڈائریکٹ نمبر کو ڈائل کیا۔ وحید کو میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ ایئر انڈیا کی
آج کی قبل از دوپہر دہلی سے بمبئی آمد اور رات کو دہلی جانے والی فلائٹ کے نمبر معلوم کرے اور دہلی فلائٹ پر کیول سنگھ کے نام سے فرسٹ کلاس کی سیٹ بھی بک کروا دے۔ اس نے یہ کام بھی کر دیا تھا۔ فون گوگلے کے کسی کارندے نے اٹھایا۔ میں نے اسے کہا کہ گوگلے صاحب کو کہے کہ دہلی وزارت خارجہ سے کیول سنگھ لائن پر ہیں۔ گوگلے فوراً ہی لائن پر آ گیا۔ میں گوگلے بول رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے ہولڈ کرنے کا کہا اور چند سیکنڈ بعد آواز بدل کر بولا، اسپیکنگ ٹو مسٹر گوگلے، یس یس سر، آئی ایم گوگلے، یعنی کیا میں گوگلے سے مخاطب ہوں؟ جی ہاں میں گوگلے ہوں۔ میں نے الفاظ چبا چبا کر دھیمی آواز میں گوگلے کو کہا، مسٹر گوگلے، میں وزارت خارجہ کا مشیر کیول سنگھ ہوں۔ ایک خاص اور خفیہ مشن کے لیے مجھے پردھان منتری یعنی وزیر اعظم کے حکم پر تم سے آج 5 بجے شام ملنے آنا ہے۔ آج رات ہی دہلی واپس جانا ہے۔ میں ٹھیک 5 بجے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ تمہارے تمام ٹیلی فون انڈر آبزرویشن ہے، اس لیے فون پر اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرے ساتھ محافظ پولیس والے اور میرا حفاظتی دستہ ہوگا۔ اپنے پہردار دربانوں کو کہہ دینا کہ پولیس کا ہوٹر سنتے ہی گیٹ کھول دیں۔ مشن کی اہمیت اور رازداری کے لیے میں نہیں چاہتا کہ ہماری بات کا کسی دوسرے کو علم ہو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا مشن تھا جس کو بھرپور تیاری کے بغیر جلد بازی میں ترتیب دیا گیا تھا۔ گوگلے کے کسی سوال کرنے سے پہلے ہی میں نے فون اس لیے بند کر دیا تھا کیونکہ اعلیٰ سرکاری حکام کا یہی انداز ہوتا ہے۔ خفیہ مشن ہونے کی وجہ سے گوگلے دہلی یا بمبئی میں کسی سے اصل کیول سنگھ کی آمد کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کہنے کے مطابق وہ صرف ایئر انڈیا سے میرے آج رات واپس جانے کی تصدیق کر سکتا تھا، سو اس کا بھی میں نے کیول سنگھ کے نام سے سیٹ بک کروا کر انتظام کر دیا تھا۔ میرے فون بند کر کے چند منٹ کے اندر میرے تمام ساتھی وحید کے گھر پہنچ گئے اور پولیس کی وردیاں پہن لی۔ پولیس کی دونوں جیپیں بھی مقررہ وقت پر وہاں پہنچ چکی تھیں۔ وحید ٹھیک 3 بجے کیسر، رضی اور آئی سی او جو کہ پولیس کی وردیوں میں تھے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف ایک جیپ میں روانہ ہوا اور 4:15 بجے تینوں سیاہ ایمبیسڈر گاڑیاں اور جیپ لے کر واپس وحید کے گھر پہنچے۔ ہماری روانگی کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ کا نام لے کر ہم سب نے اپنے اپنے اسلحے کو آخری بار چیک کیا۔ کیسر سویلین لباس میں میرے ساتھ ایک ایمبیسڈر گاڑی میں بیٹھا تھا اور رضی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اس کے ساتھ کیسر کا ایک اور وردی پہنے ساتھی بیٹھ گیا۔ ہوٹر والی جیپ میں آئی سی او اور دوسری جیپ میں سب انسپیکٹر کی وردی والا آئی سی او کا سپاہی بیٹھا اور باقی گاڑیوں میں سارے ساتھی بیٹھ گئے۔ ہمارے قافلے کی پوزیشن یوں تھی کہ سب سے آگے ہوٹر والی جیپ، اس کے پیچھے تینوں ایمبیسڈر گاڑیاں جن میں سے پہلی میں کیسر، رضی اور کیسر کا ایک ساتھی تھے، پچھلی 2 گاڑیوں میں 2 ساتھی تھے اور آخر میں جیپ میں ہمارا سب انسپیکٹر بنگلہ دیشی فوجی اور باقی ساتھی تھے۔ ہمارا یہ کارواں آہستہ رفتار سے روانہ ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ ٹھیک 5 بجے ہم گوگلے کے بنگلے پر پہنچیں۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جو صوبائی دارالحکومت کے مہمان خانے سے ہوتا ہوا شیوا جی پارک میں جاتا تھا۔ بھارت میں چاہے وزیر اعظم ہی گاڑی میں کیوں نہ بیٹھا ہو، عوامی ٹریفک کو روکنے اور بند سگنل کو کراس کرنے نہیں دیا جاتا۔ یہ لعنت صرف پاکستان میں ہی ہے کہ جمہوریت کے علمبردار جب کسی عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں تو ایک صوبائی وزیر کے لیے بھی ٹریفک بند کر دی جاتی ہے۔ سارے ملک کی آدھی سے زیادہ پولیس تو ان بھاری اکثریت حاصل کرنے والے حکمرانوں کو ان کو یہ عہدہ دینے والوں سے ہی دور رکھنے اور ان کی حفاظت پر مامور ہوتی تھی۔ ٹھیک 5 بجے ہمارا قافلہ گوگلے کے بنگلے پر پہنچا اور حسب ہدایت اگلی جیپ نے ہوٹر بجانا شروع کیا۔ گوگلے کے دربان تو جیسے ہمارے انتظار میں ہی تھے۔ ہوٹر کی آواز سنتے ہی لوہے کے بجلی سے کھلنے اور بند ہونے والے گیٹ کی دیدبان کھڑکی سے کسی نے جھانکا اور مین گیٹ کا سلائڈنگ کھلنا شروع ہوا۔ اس دوران میں نے اوپری منزل کی گیلری میں 2 مسلح آدمیوں کو دیکھا۔ ان کے درمیان سر کے بالوں سے آزاد ایک چھوٹے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ ہماری گاڑیاں بنگلے میں داخل ہونے لگیں تو وہ آدمی گیلری سے اندر چلا گیا۔ روایتی طور پر اگلی جیپ نے سائیڈ پر ہو کر میری گاڑی کو آگے بڑھنے کا موقع دیا اور جب تک کہ میری گاڑی
جہاں اصل عمارت کے اندر داخل ہونے کی جگہ پر پہنچی، جہاں گھوگلے کے 4 مسلح پہرے دار تھے، ہمارا انسپکٹر، سب انسپکٹر اور سپاہی بھی جیپوں اور گاڑیوں سے نکل کر میری گاڑی کے قریب آ گئے۔ میری گاڑی سے پہلے اگلی سیٹ پر بیٹھا سپاہی اور کیسر باہر نکلے۔ گھوگلے کے دربانوں نے میری گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو انسپکٹر نے انہیں روک دیا۔ کیسر نے دربانوں سے پوچھا، ہمارے صاحب کا استقبال کون کرے گا؟ صرف تم پہرے دار؟ اتنی دیر میں ہی ایک گوگلے آیا۔ کیسر نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ انسپکٹر، سب انسپکٹر اور 2 سپاہیوں نے مجھے سیلوٹ کیا۔ گوگلے آگے بڑھا تو میں گاڑی سے باہر نکلا اور پرنام کرتے ہوئے گوگلے کے پیچھے ہی اندر داخل ہو گیا۔ بمبئی پولیس کے افسر اپنی پی کیپ پر پیلی پٹی لگاتے ہیں۔ پولیس کا ہر جگہ ویسے ہی اچھا خاصا روب ہوتا ہے۔ 3 پھول کندھے پر لگائے اور پیلی پٹی والی پی کیپ پہنے انسپکٹر نے جب دربانوں کو اندر جانے سے روکا تو وہ تو وہیں رک گئے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے سپاہیوں نے گیٹ کے دربانوں اور ان 4 محافظوں کو غیر محسوس انداز میں اپنے نشانے پر لے رکھا تھا، بلکہ زیادہ بہتر الفاظ میں اپنے شکار کو چن لیا تھا۔ گوگلے کے دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیاں تھیں۔ ہم لوگ بنگلے میں داخل تو ہو ہی چکے تھے۔ میں نے گوگلے کے اس ڈرامے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے میں اور کیسر اس کے ساتھ نچلی منزل کے وسطی ہال میں داخل ہو گئے۔ اس ہال کے درمیان سے کارپیٹڈ سیڑھیاں اوپری منزل کو جاتی تھیں، لیکن گوگلے وسطی ہال کے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرہ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ ایک بڑا ڈرائنگ روم تھا۔ گوگلے نے مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کو کہا تو میں نے کھردرے انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے گوگلے کو بلواؤ۔ گوگلے حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے اسے کہا، دیکھو مسٹر، یہ ڈرامہ بازی اور ایکٹنگ دوسروں کے ساتھ کرنے میں شاید تم کامیاب ہو جاتے ہو، لیکن ہم وزارت خارجہ سے اتنے بھولے نہیں کہ اصل اور نقل میں پہچان نہ کر سکیں۔ تمہارے ساتھ چلتے ہوئے ہی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ تم مالک نہیں بلکہ نوکر ہو۔ میری بات سن کر گوگلے خاموشی سے ڈرائنگ روم میں کھلنے والے ایک کمرے میں داخل ہوا اور 2-3 منٹ میں ہی اپنے ایک ہم شکل اور ہم وضع ہم قطع اپنی طرح ہی الٹی دھوتی اور کرتا پہنے ایک اور گوگلے کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکلا۔ ان دونوں میں اصل کی تمیز کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ اس نئے گوگلے کے دائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں تھیں۔